बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 16 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का हमारा मौजू होगा रेड क्लिफ़ अवार्ड इंतज़ामी मसाइल, या रेड क्लिफ़ अवार्ड की वजह से पाकिस्तान को जो नुकसानात उठाने पड़े, उन नुकसानात का हम जो है वो जायज़ा लेंगे कि किस तरीके से रेड क्लिफ़ अवार्ड की वजह से एक्सक्यूज़ मी हमें जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। तो उसमें सूबों की तकसीम के बारे में कानून आज़ादी हिंद में ये तय किया गया था कि जो ही किसी एक सूबा पंजाब और बंगाल की तकसीम के बारे में फ़ैसला हो जाएगा तो गवर्नर जनरल एक बाउंड्री कमीशन मुकर्रर करेगा, जिसकी रुकनीत और शराइत को मुतल्लिका लोगों के मशवरे से तय किया जाएगा। इस कमीशन को मुसलमानों और गैर मुसलमानों की अक्सरियत के मुतसल्ला इलाके जो है उनकी असास पर पंजाब की दो हिस्सों की सरहदों का तयन करने की हदायत की जाएगी और दूसरे अवामल को भी महलूज़ खातर रखने की हदायत की जाएगी। ऐसी ही हदायत बंगाल बाउंड्री कमीशन को भी दी जाएंगी। हदबंदी के बारे में एक तजवीज़ ये भी थी कि ये काम अक़वाम मुत्तहिदा को सौंप दिया जाए। ये कायदे आज़म की तरफ से तजवीज़ थी, लेकिन नेहरू को इस पर शदीद एतराज़ था। कायदे आज़म चाहते थे कि इस काम की अहमियत के पेश नज़र बरतानिया से 3 लॉ लॉर्ड्स दारुल उमरा के अरकान जो माहिरीन कानून हों बुलाया जाए, ताकि पूरी गैर जानिबदारी से वो इस काम को सर अंजाम दें। लॉर्ड माउंटबेटन ने इसका जवाब दिया कि वो उम्र रसीदा लोग हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चुनाचे उसने एक बरतानवी वकील सर सिरिल रेडक्लिफ़ को दोनों बाउंड्री कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया और तमाम मुतनाज़ अमूर में उसको सालस करार दिया गया। फ्रीकेन ने इस फैसले को तस्लीम कर लेने का वादा किया। बंगाल बाउंड्री के तयन के लिए रेड क्लिफ़ के अलावा हिंदुस्तान की तरफ से सी विश्वास और बी के मुखर्जी और पाकिस्तान की तरफ से अबू साले मोहम्मद अकरम और एस ए रहमान को नुमाइंदा बनाया गया। ये सब हजरात हाई कोर्ट के जज थे। पंजाब की हदबंदी के लिए हिंदुस्तान से सर चंद महाजन और तेजा सिंह को अपना नुमाइंदा बनाया गया और पाकिस्तान ने जस्टिस दीन मोहम्मद तासीर और जस्टिस मोहम्मद मुनीर का तकर्रर किया। इस कमीशन का चेयरमैन भी रेड क्लिफ़ था, जो 6 जुलाई को बरसगीर पहुंचा। 22 जुलाई को पंजाब कमीशन की तश्कील का ऐलान किया गया। गोया कमीशन को अपना काम ख़त्म करने के लिए सिर्फ चंद दिन ही मिले थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि सूबा बंगाल में अहम तरीन जो तनाज़ा कलकत्ता के बारे में था, जिसकी आबादी की अक्सरियत गैर मुस्लिम थी। मुसलमानों की तादाद 25% के करीब थी, लेकिन इस शहर पर पाकिस्तान का दावा इन बुनियादों पर था कि कलकत्ता की आबादी की अक्सरियत अछूतों पर मुश्तमिल है, जिनके कायद जोगिंदर नाथ मंडल मुस्लिम लीग के साथ हैं और मुस्लिम लीग की तरफ से वजारत संभाले हुए हैं। इसी वजह से आबादी की अक्सरियत पाकिस्तान की हामी है। लिहाजा इस तस्वाब राय से अवाम की राय मालूम कर ली जाए, वो जो फ़ैसला करें उसे कबूल कर लिया जाए। दूसरा पॉइंट था कि कलकत्ता एक बंदरगाह है और एक सनती शहर भी। इसकी बरामदात और मसनूआत का इन्हिसार इस पैदावार पर है जो उसके करबो जवार में वाक़या मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों से हासिल होती हैं। और तीसरा इसका नुक्ता ये था कि कलकत्ता से शुमाल की तरफ वो आबी गुज़रगाह जो कलकत्ता की अहमियत से में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करती है, तमाम की तमाम नादिया और मुर्शदाबाद के मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में वाक़या थी। लिहाजा कुदरती तौर पर कलकत्ता को उनके साथ ही पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। मंदरजा वाला दलाइल जो थे वो इतने वज़नी थे कि बंगाल के गवर्नर ने कलकत्ता को आज़ाद बंदरगाह बनाने का मंसूबा पेश कर दिया, लेकिन माउंटबेटन ने इसको यकसर मुस्तरद कर दिया और खारिज अज़ अमकान करार दिया। इसी तरह से रेड क्लिफ़ ने इस मसले का अजीबोगरीब फ़ैसला किया। इसने कलकत्ता हिंदुस्तान के हवाले कर दिया और कलकत्ता के साथ उसने मुस्लिम अक्सरियत का जो ज़िला मुर्शदाबाद था, सारा का सारा मुस्लिम अक्सरियत वाले ज़िले नादिया का बेशतर हिस्सा भी हिंदुस्तान को दे दिया। इस तरह 35 लाख आबादी पर मुश्तमिल 6000 मुरबा
کلومیٹر کا علاقہ جو عارضی سرحد میں پاکستان کا حصہ تھا بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری طرف چٹاگانگ کے مسلم اکثریت کے ضلع کے ساتھ بے آباد پہاڑی علاقہ مسلمانوں کو دے کر یہ تاثر دیا گیا گویا مغربی سرحد پر جو نقصان پاکستان کو ہوا اس کی تلافی کر دی گئی۔ آسام کی سرحد پر 51 کے الفاظ کی تعبیر پر اختلاف رائے ہو گیا تھا۔ مسلم اکثریت پر مشتمل آسام کے ملحقہ اضلاع پاکستان میں شامل ہونے تھے۔ ملحقہ اضلاع کی تعبیر پاکستان کے نزدیک یہ تھی کہ مشرقی بنگال کے ساتھ ملحقہ اضلاع جو مسلم اکثریت پر مشتمل ہیں، لیکن ہندوستان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ملحقہ اضلاع سے مراد صرف وہ اضلاع ہیں جو ضلع سلہٹ کے ساتھ ملحق ہیں۔ ریڈ کلف نے بھارت کا نقطہ نظر قبول کر لیا اور آسام کی باقی سرحد کے بارے میں ریڈ کلف اس نتیجے پر پہنچا کہ قابل عمل تقسیم کے لیے کچھ علاقوں میں تبادلہ لازمی ہے، چنانچہ اس نے بعض مسلم علاقے بھارت کو دے دیے اور بعض غیر مسلم علاقے پاکستان کو۔ اس حد بندی کے بارے میں 1948 میں بعض اختلافات پیدا ہوئے تو عدالت ٹرائبونل قائم کیا گیا، تاہم اس ٹرائبونل کے فیصلے کے مطابق بھارت بیروباری یونین کا علاقہ پاکستان کے حوالے کرنے میں پس و پیش کرتا رہا۔ پنجاب بانڈری کمیشن کا فیصلہ۔ پنجاب کی تقسیم کے سلسلے میں نازک ترین مسئلہ یہ تھا کہ حکومت سکھوں کی ناز برداری کرنا چاہتی تھی اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مسلم اکثریت کے اضلاع گرداسپور، سیالکوٹ، گوجرانوالا، لاہور، شیخو پورہ، منٹ گومری موجودہ ساہیوال اور لائل پور موجودہ فیصل آباد کو مشرقی پنجاب میں شامل کیا جائے۔ اس کے لیے ان کے دلائل یہ تھے شیخو پورہ میں ننکانہ صاحب واقع ہے جو گرو نانک کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے یا سکھوں کے لیے مقدس ہے۔ باقی اضلاع کے بارے میں ان کی دلیل یہ تھی کہ ان علاقوں میں ہماری زمینیں ہیں جن کو ہم نے آباد کیا ہے۔ انگریز سکھوں کی فوجی خدمات کی وجہ سے ان کے مداح تھے۔ لارڈ اسمے نے کہا، بیچارے سکھ، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ نائب وزیر امور ہند آرتھر ہینڈرسن نے پارلیمنٹ میں ایک بحث کے دوران اعلان کیا کہ بانڈری کمیشن کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ پنجاب میں سکھوں کے مذہبی مقامات کے محل وقوع کا خیال رکھے۔ گورنر پنجاب جینکنز نے وائسرائے کو لکھا، میرے خیال میں سکھوں کا یہ دعویٰ کہ مغرب کی نہری نو آبادیوں میں ان کو حصہ ملنا چاہیے کافی وزن رکھتا ہے، بلکہ مشرقی پنجاب کے دوسرے لوگوں کو بھی ایسے دعوے کا حق ہے، اور گیانی کرتار سنگھ کا یہ خیال کہ ضلع منٹ گومری ساہیوال موجودہ مشرقی پنجاب کو دے دیا جائے ایسا مذاکرہ خیز نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ اس فضا میں کمیشن نے کام شروع کیا۔ پاکستان کا جواب یہ تھا کہ نہری نو آبادیاتی جو آپ یوں کہہ لیں کہ مسلمان آبادی سکھوں سے 4 گنا ہے اور وہ بھی زراعت پیشہ ہے، اس لیے آبادکاری کی بنیاد پر مسلمانوں کا حق فائق ہے۔ مذہبی تقدس کے مقامات کی بنا پر اگر فیصلہ کیا جائے تو دہلی، اجمیر اور سرہند پر بھی مسلمانوں کا حق بنتا ہے، کیونکہ تینوں شہروں میں مسلمانوں کی زیارت گاہیں ہیں جن کو ماننے والوں کی تعداد سکھوں سے کہیں زیادہ ہے۔ مسلمانوں کا مطالبہ سیدھا سادہ تھا کہ مسلم اکثریت کے ضلع پاکستان کو ملنے چاہیے اور اس علاقے کی نہریں مغربی پنجاب کو سیراب کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اس لیے ان پر مشرقی پنجاب کا حق نہیں ہے۔ مسلم لیگ کے وکیل سر ظفر اللہ خان انہوں نے جو نقطہ نظر اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ضلع کی بجائے تحصیل کو یونٹ قرار دیا جائے اور مسلم اکثریت کی تحصیلیں فیروز پور، زیرہ اور ان کے ساتھ ملکہ تحصیلیں نکودر، جلندر مسلم اکثریت کی وجہ سے پاکستان میں شامل ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ برعکس پٹھان کوٹ کی ہندو اکثریت کی تحصیل مشرقی پنجاب میں شامل کی جا سکتی ہے۔ راجہ غضنفر علی خان کا بیان جسٹس دین محمد کو اس سے بہت صدمہ ہوا، کیونکہ پٹھان کوٹ کی تحصیل بھارت کو دینے کا مطلب اسے کشمیر پہنچنے کا راستہ فراہم کرنا تھا۔ انہوں نے چودھری ظفر اللہ خان سے استفسار کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مسلم لیگ کا وکیل ہوں، مطالبات مرتب کرنا مسلم لیگ کا کام ہے، وکیل کا فرض موکل کے مطالبات کی وکالت کرنا ہے۔ راجہ صاحب کا خیال ہے کہ اس مسلک کو اختیار کا مقصد یہ تھا کہ ضلع فیروز پور کی تقسیم پر زور دیا جا سکے اور ممدود اسٹیٹ کو پاکستان میں لایا جا سکے۔ بانڈری کمیشن کی کارروائی کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ خود ریڈ کلف ایک دن بھی کمیشن کے ساتھ نہیں بیٹھا اور فریقین عملاً نے ایک دوسرے کے سامنے بحث کرتے رہے۔ ریڈ کلف کو غالباً پہلے سے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا ایوارڈ دینا ہے۔ ریڈ کلف نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلم اور غیر مسلم
ارکان کمیشن کی بحث سن کر اپنی اپنی رپورٹ مرتب کریں اور ان رپورٹوں کے بارے میں وہ ارکان کمیشن سے الگ الگ گفتگو کر کے اپنا فیصلہ لکھ دیتا تھا سوری اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جی کہ ضلع گرداسپور پٹھانکوٹ ہندو اکثریت کی تحصیلیں، گرداسپور اور بٹالہ مسلم اکثریت کی تحصیلیں بھارت کے حوالے کر دی گئی اور صرف شکر گڑھ کی مسلم اکثریت کو پاکستان کی تحویل میں دیا گیا۔ اس فیصلے سے بھارت کو جموں و کشمیر پر قبضہ کرنے کا راستہ، زمینی راستہ، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے اگر یہ تحصیلیں گرداسپور اور پٹھانکوٹ نہ دی جاتی تو بھارت کے پاس جو ہے وہ زمینی راستہ کوئی نہیں تھا کہ جس کو وہ آپ یوں کہہ لیں کہ دے سکتے ان کے کشمیر کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہو سکتا۔ بہرحال چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو دیکھنا ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے کس طریقے سے جو ہے وہ نقصانات پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ اسی ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین کشمیر کے مسئلے پہ 1948 میں جنگ بھی چھڑ گئی، اور پھر وہ جو فیروز پور کا ہیڈ ورکس تھا وہ نہری پانی کے حوالے سے بھارت کے حق میں دے دیا گیا، پاکستان کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کو جانے والے تمام راستے پاکستان سے جاتے تھے، اور یہ جو دو تحصیلیں ان کو دی گئیں گرداسپور اور پٹھانکوٹ، اس سے جو ہے وہ نہ صرف کشمیر جانے کا راستہ بھارت کو مل گیا بلکہ گرداسپور، جلندھر، ہوشیارپور اور فیروز پور کے علاقوں سے بھارت میں شمولیت سے مسلمانوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، جس سے لاکھوں قیمتی جانیں تلف ہو گئیں، ہزاروں عورتیں اپنی عصمت و عزت کھو بیٹھیں، مسلمانوں کی کروڑوں کی زرعی اور صنعتی جائیدادوں سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور اسی نقل مکانی کی وجہ سے یا ہجرت کی وجہ سے پاکستان میں آبادکاری کا ایک مسئلہ جو ہے وہ بن گیا، اور آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کے جو باقی دریاؤں کا مسئلہ پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سے پھر جب وہ فیروز پور، جلندھر، گرداسپور کی شمولیت کے بعد، پٹھانکوٹ کی شمولیت کے بعد جب کشمیر کی سرحد بھارت کے ساتھ مل گئی تو وہاں کا جو ہندو راجا ہری سنگھ ڈوگرا تھا اس نے مسلمانوں کی مرضی کے بغیر کشمیر کا علاقہ پاکستان سے کرنے کا اعلان کر دیا، اور بھارت کو اپنی فوجیں جو ہے وہ وہاں داخل کرنے میں آسانی ہو گئی، اور ایک بہت بڑا پاکستان کا جو علاقہ تھا کشمیر کی صورت میں اس کو محروم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پختونستان کا شوشہ بھی چھوڑا گیا، اور اس شوشے میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس وقت کے سرحدی گاندھی تھے ان کو آگے کیا گیا، ان کو کانگریس کی پوری جو ہے وہ حمایت حاصل تھی، اور پاکستان کو مسلم اکثریتی صوبوں سے محروم کرنے کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ 96% مسلم اکثریت والے صوبہ سرحد میں جو آج کل کے پی ہے ریفرینڈم جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا، اور اس کا جواز یہ پیش کیا گیا کہ وہاں پہ کانگریس کی حکومت قائم ہے، لہذا وہاں ریفرینڈم جو ہے لازمی ہے، اور باشندوں کی مرضی معلوم کی جائے کہ آیا وہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں یا بھارت سے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم سے بغض رکھنے کی بنا پر سرحدی گاندھی خان عبد الغفار خان اور ڈاکٹر خان صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ اس صوبے کو پاکستان میں شامل نہ کیا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ سرحد ڈاکٹر خان صاحب نے اس ضمن میں یہ مطالبہ پیش کیا کہ صوبے میں ریفرینڈم کرایا جائے اور عوام سے یہ رائے لی جائے کہ وہ آزاد پختونستان چاہتے ہیں۔ اس مطالبے کی پذیرائی اس بنا پر نہ ہو سکی۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے 4 جون 1947 کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کسی صوبے کو آزادی کا حق نہیں دیا جائے گا، لہٰذا پختونستان کا مطالبہ تو اپنی موت خود ہی مار گیا۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی آپ یوں کہہ لیں کہ حقیقت ہے کہ نہرو اگر یہ بات نہ کہتا تو پھر وہ جو انہوں نے کشمیر میں اور حیدرآباد، دکن میں، جوناگڑھ میں وہ جو جواز ڈھونڈے تھے تو اس طرح سے پھر وہی چیز جو ہے وہ ادھر کے پی میں جو ہے وہ ہو جاتی۔
دوسری طرف کابل نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ صوبہ جو سرحد ہے وہ افغانستان کا حصہ ہے، اور آج دن تک اس میں کچھ عناصر ایسے پائے جاتے ہیں جو کہ اسی آپ یوں کہہ لیں کہ راگنی کو راگ بجاتے رہتے ہیں کبھی کبھار۔ اور سرحدی گاندھی عبدالغفار نے جب دیکھا کہ ان کے عزائم کی تکمیل نہیں ہو رہی تو انہوں نے پاکستان کو تسلیم کرنے کے لیے 3 مطالبات جو ہے وہ پیش کر دیے۔ اس میں سے ایک یہ تھا کہ صوبہ سرحد کو مکمل خود مختاری دی جائے، دوسرا پوائنٹ مغربی پنجاب کے علاقوں کو قبائلی علاقوں میں شامل کیا جائے، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صوبے کے عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ قیام پاکستان کے بعد جب بھی چاہیں اس سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ تو یہ جو اپنے مطالبات تھے انہوں نے مہاتما گاندھی کے ذریعے قائد اعظم سے ملاقات کا پروگرام بنایا، اور جب قائد اعظم کو ان کے عزائم کا پتہ چلا تو قائد اعظم نے اس ملاقات سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مختلف بہرحال وہ اپنے اس جواز میں پیش کرتے رہے، وہ جو خان عبدالغفار خان اور ان کے پیروکار تھے یا جن کو سرحدی گاندھی کہا جاتا ہے۔ تو اس تمام کے باوجود صوبہ سرحد میں 6 اور 7 جولائی 1947 کو ریفرینڈم ہوا، اور اس ریفرینڈم میں رائے دہندگان نے جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے میں اس کے حق میں جو ہے وہ ووٹ ڈالا۔ ریفرینڈم میں خان عبدالقیوم خان، خان فدا محمد خان، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، ارباب سکندر خان خلیل، سردار بہادر خان اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بلوچستان میں بھی جو شاہی جرگہ اور وہ میونسپل کمیٹی کا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ریفرینڈم کرایا گیا، اور پھر اس طرح کے مطلب بہت سارے ایسے اقدامات ہیں جن کو آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے روڈے اٹکانے کی کوشش کی، اور اس میں ان کو ناکامی ہوئی، لیکن جہاں پہ ان کا زور چلا اس پہ انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کروایا، اور پاکستان کو آپ یوں کہہ لیں کہ جتنا زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا یہ باؤنڈری کمیشن یا تقسیم کے بعد اس میں انہوں نے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ بہرحال ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کلف سے جب ایک نقشہ جو ہے وہ اس نے تیار کر لیا تو وہ ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا، اور اس میں یہ جو مسلم اکثریت کی جو تحصیلیں تھیں ان کو جب بھارت کے حوالے کر دیا گیا تو تاکہ وہ کشمیر تک رسائی ہو جائے، تو اس میں قائد اعظم نے جو ہے وہ چودھری محمد علی اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ بتایا کہ کس طریقے سے ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے، تو انہیں چودھری صاحب نے صورتحال سمجھانے کے لیے پنجاب کے نقشے کے قریب کیا جو کمرے پر لٹک رہا تھا۔ اس پر صاف پنسل کی لکیر لگی ہوئی تھی جس میں زیرہ اور فیروز پور کی تحصیل پاکستان میں تھی، گویا اس میں اس منصوبے پر ریڈ کلف کے ساتھ مل کر پوری طرح بحث کر چکا تھا۔ پاکستان کے ساتھ ناانصافیوں کے اسباب میں لارڈ ایٹلی برطانیہ کا وزیر اعظم اس وقت، جانبدارانہ پالیسی، ماؤنٹ بیٹن، نہرو کے ذاتی تعلقات، وی پی منین جو کہ بطور مشیر اس کا ماؤنٹ بیٹن کا تھا، اس کا غیر معمولی اثر و رسوخ تھا، اور اس کو ماؤنٹ بیٹن کو جو اصل غصہ تھا کہ وہ بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل نہ بن سکا، تو ان تمام چیزوں کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ قدم قدم پر جو ہے وہ پاکستان بننے کی جو رکاوٹیں تھیں ان کو روکنے کی یا رکاوٹیں کھڑی کر کے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس میں سبھی شریک تھے، کسی کو جو ہے وہ مورد الزام ایک بندے کو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن ان سب کی جو سربراہی تھی
وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی جو لیڈرشپ تھی وہ کر رہی تھی. پر اس تمام کے باوجود قائد اعظم نے اس ایوارڈ کو جو ہے وہ قبول کر لینے کا فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو پاکستان کا حصول جو ہے وہ ممکن ہو رہا تھا, اور اس میں جو ہے وہ مزید تاخیر جو ہے وہ اچھی نہیں تھی. اچھا, ان تمام باتوں کے علاوہ جب ہم آگے نیکسٹ لیکچر میں جائیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے دیگر جو مسائل تھے ان کو پیدا کیا گیا, اور ان مسائل کو پھر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے پھیلایا جاتا تاکہ پاکستان بننے کی جو راہ ہے اس کو مزید مشکل سے مشکل ترین کر دیا جائے. تو بہرحال جب یہ تمام چیزیں ہو چکیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ان مسائل سے جو پیدا ہوا آج تک جو ہے وہ حل طلب ہے, اقوام متحدہ میں تسلیم شدہ ہے. اس کے باوجود اب بھارت اپنی اس آگ میں خود سے ہی جلنا شروع ہو گیا ہے. میں نے جیسے کہ اپنے کسی پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ میزورام, ناگالینڈ, آسام, کشمیر اور اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی اسٹیٹس ہیں جن پہ آج سے 72-73 سال پہلے زبردستی جو ایک طرح سے قبضہ کیا گیا تھا. اس میں جو آزادی کی لہر ہے اس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہوا ہے. ریڈ کلف نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اعلان کیا کہ یہ سب کچھ میرے علم کے بغیر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا ہے. یعنی کہ جب یہ ریڈ کلف کی بددیانتی جو ہے جب سامنے آئی ان تمام کمیشنز کی رپورٹ اور تقسیم کے بعد جو ہے وہ جب اس کو شائع کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ علاقے پاکستان میں ہوں گے اور یہ علاقے جو ہے ہندوستان میں, اس کے باوجود یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریڈ کلف کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث پاکستان کو کئی سنگین مسائل سے دوچار ہونا پڑا. تو عزیز طلبہ, یہ پاکستان کے ابتدائی مسائل اور مشکلات کے ٹاپکس جو ہے وہ آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں شیئر ہوتے رہیں گے کہ معاشی طور پر, صنعتی طور پر, آپ یوں کہہ لیں کہ اثاثہ جات کی تقسیم کے طور پر, یا پھر جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کے حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ مسائل, فوجی ساز و سامان کے حوالے سے کس طرح کے مسائل پیدا کیے جاتے رہے, لیکن بالآخر جو ہے وہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ لیکچر بڑے دھیان سے توجہ سے سنتے ہوں گے. اس کے لیے آپ کو میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو باقی آپ کے پاس تاریخ پاکستان یا تحریک پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی کتب ہیں تو وہ آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی تفصیلات مل جائیں گی. لیکن پھر بھی اگر کوئی کویسچن تشنا رہ گیا ہو, کوئی پوچھنی ہو بات, تو میں حاضر ہوں, آپ ضرور پوچھیے. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.